या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबसे पहले स्टेज पर मौजूद तमाम उलमाए किराम, सलामान मुस्तफ़ा और बिलखुसूस मेरे मुरब्बी, बहुत ही अजीज़, बल्कि वो शख्सियत जिनको बचपन से हम देखते आ रहे हैं। हमारा इलाका भी एक ही था और कहते हैं कि बचपन से वो नाते सुनी और अल्लाह ताला ने आज भी इनकी आवाज़ में तरावट वही रौनक रखी है। अल्लाह नबी पाक के सदके, उनके ज़िक्र के सदके इनको दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमाए। मेरी मुराद अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब मेरे वालिद मरहूम के भी बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत दुआओं से नवाजते हैं, हमेशा शफ़क़त करते हैं। अल्लाह इनका साया सलामत रखे। मेरा छोटा भाई माशाल्लाह खावर भाई भी आ गए हैं और ख़ान मोहम्मद मेहर साहब से हमारा ताल्लुक़ जो है वो आज का नहीं है, मेरा ख्याल है कम से कम 20-25 साल से हमारा ताल्लुक़ है। और मेरी शायद खान साहब से कराची में कब मुलाकात होती है, मस्जिद नबवी शरीफ में ज़्यादा मुलाकात होती है और अल्लाह करे ये मुलाकातें वहीं जारी रहें। अल्लाह ने इनको बहुत ज़ौक़ दिया है हरमैन तैयबैन की हाज़िरी का। अल्लाह ये करम इन पर, हम पर, हमारी सारी नस्लों पर जारी रखे। मैं बहुत लंबा चौड़ा बयान नहीं करूँगा क्योंकि वक्त कम है और माशाल्लाह खान साहब टाइम के भी पाबंद हैं और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि 9:15 तक वाइंड अप करें। बहरहाल खावर भाई भी आ गए हैं। मैं अपनी बात 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से 12 मिनट में पूरी कर दूंगा और चाहूँगा कि आप तवज्जो के साथ मेरी बात सुने, जो मैं पैगाम लेकर आया हूँ, ताकि जो मैसेज है मीलाद का वो अच्छे अंदाज से कन्वे हो जाए। मुझसे पहले माशाल्लाह मैं जब हाजिर हुआ था तो अल्लामा साहब बड़ा प्यारा मीलाद पर बयान उन्होंने किया, कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू तो वो कर चुके हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। दुरूद पाक कब कब, कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम आता है, एक ऐसी बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि दुरूद पाक और नबी पाक का जिक्र ये कब से जारी है। हज़रत आदम अला नबीना वालेस्सलाम की जब विलादत हुई, इमाम नबहानी रहमतुल्लाहि तआला अपनी किताब में लिखते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और आपने आंखें खोली, अर्श की तरफ देखा तो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अर्श पर लिखा हुआ देखा। आपके लिए बिल्कुल न्यू नेम था। आपने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की, मौला क्या मुझसे बढ़कर भी तेरी बारगाह में कोई और मुअज़्ज़ज़ है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद हुआ कि ए आदम, तेरी औलाद में ही होंगे मगर मेरे एक नबी हैं जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ए आदम, मेरे यहाँ तुझसे भी ज्यादा वो मुअज़्ज़ज़ होंगे। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बीबी हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत होती है, उनकी पैदाइश होती है, उनको बनाया जाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के दिल में ख्वाहिश पैदा की। हज़रत आदम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की, मौला मुझे मेरा और इसका जोड़ा बना दे। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि ए आदम, इसका महर अदा करो। वेरी फर्स्ट निकाह होने जा रहा था, कोई चीज पहले हुई नहीं थी कि कोई इसकी रस्म पता हो किसी को। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला महर क्या है, क्या अदा करना होगा? इरशाद होता है कि जिस मेरे नबी का नाम तुमने अर्श पर लिखा हुआ देखा, उस नबी पर 10 बार दुरूद भेजो, यही बीबी हव्वा का महर बन गया। अब जरा समझिएगा कि मैं और आप दुनिया में कैसे आए। जब हजरत आदम और बीवी हव्वा का जोड़ा बना, हम औलादे आदम है ना, सारी बनी नौ इंसानी उनके जरिए फिर आगे चली। तो नबी पाक का जिक्र, नबी पाक का नाम और नबी पाक वो हस्ती हैं जिनकी वजह से ये जोड़ा बना और फिर हमारी दुनिया में आमद होती है। और एक और हदीस कुदसी से इस बात को समझिए, अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ए महबूब तुझे न बनाता तो कायनात ही न बनाता। ये सारी दुनिया बनी है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके। आका वजह तखलीक कायनात हैं, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। जब तो सैयदी आला हजरत बरेली के ताजदार लिखते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो नबी पाक के गीत क्यों ना गाएं, नबी पाक का मिलाद क्यों ना मनाएं, नबी पाक का जिक्र खैर ना करें। अरे जिसके सबब मैं और आप दुनिया में आए हैं, जिसके सबब ये कायनात बनी है, उनकी याद हम क्यों ना मनाएं। अब बात करनी यह है मुझे, क्योंकि माशाल्लाह मिलाद के मामलात कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे अल्लामा साहब ने बहुत अच्छा बयान किया। मैं सिर्फ आज एक मैसेज देना चाहता हूँ। माशाल्लाह बड़ी तादाद में यहाँ मेरे भाई आए हैं और बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं, ताजरान भी हैं, और आप लोग जब यहाँ आए हैं तो ज़ाहिर एक नेक मकसद के लिए आए हैं कि हम नबी पाक के मिलाद के इस इज्तिमा में जा रहे हैं। मगर एंड ऑफ द डे जब ये इज्तिमा खत्म हो जाएगा, हम यहां से लेकर क्या जाएंगे, अपनी जात में क्या इंप्लीमेंटेशन करेंगे। मिलाद का ये पहला इज्तिमा नहीं होगा। इस महीने में आपने बड़ी महफिलें अटेंड की होंगी, करनी चाहिए, मगर मजा ये है कि हर साल जब मिलाद आए ना तो मेरे अंदर कोई तब्दीली भी आए,
میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کوئی بات اپنی ذات میں شامل کرتا چلا جاؤں تو انشاءاللہ یہ میلاد ایک اور خوبصورت ہماری ذات میں ایڈ کرنے والا بن جائے گا۔ اب نبی پاک کی ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، چونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے کوئی پوزیشن دی ہے، آپ کہیں کبھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں، یا بہت سارے لوگ آپ کے تحت ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں زندگی میں کبھی ہماری ذات سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ نبی پاک ہمیشہ انصاف کا درس دیتے رہے، ہم جس کا میلاد منانے آئے ہیں وہ آلویز جسٹس کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کسی کے بارے میں سفارش لائی گئی، حالانکہ اس نے جرم کیا تھا، تو وہ تاریخی جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم کسی کے بارے میں مجھ سے سفارش کا کہہ رہے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو بھی اسے یہی سزا دی جاتی۔ یہ کیا تھا؟ یہ رہتی دنیا کے لیے میسج تھا۔ زندگی میں کبھی بھی موقع ملے، کوئی فیصلہ کرنے کی بات آئے تو جسٹس کرے۔ نبی پاک کی ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، پوری حدیث بیان نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس سخت گرمی میں 7 قسم کے لوگوں کا نام دیا، 7 کیٹیگریز بیان کی۔ اس میں پہلا وہ شخص ہوگا جو عادل حکمران ہوگا، عدل کرنے والا بادشاہ۔ اب اس کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ زندگی میں جس کو جب بھی فیصلہ کرنے کی باری آئے وہ عدل کرے، انصاف کرے، کہ اللہ عدل و انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آج آپ کو میسج دینا ہے، بڑی شاندار حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اور یہ نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ بھی تھا۔ نبی پاک کی ذات سب کے لیے برکت والی، آپ رحمت للعالمین ہیں، مگر آج ان کے امتی کہلانے والے کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے آسان ہیں؟ اپنے بھائیوں کے خیر خواہ ہیں؟ نبی پاک فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذا اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کو ایذا دی۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی کو چیک کر لیں کہ میری ذات مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے، یا میں اپنے کام تو سیدھے کر لیتا ہوں اور لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا را ایسی زندگی نہ گزارنا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ آپ زندگی پتہ ہے کیسی گزاریں؟ ایسی گزاریں کہ لوگ دعائیں دیں، لوگوں کے راستے آسان کریں۔ اللہ نے کوئی موقع دیا ہے، کسی منصب پر آپ ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی کرے، غریبوں کے لیے آسانی کرے۔ آپ کو دعائیں ملیں گی، آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے، آپ کی اپنی بیماریاں، اپنی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ایک بات یاد رکھیں، جو لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، جو لوگوں کے لیے مشکل کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ میں 2 چھوٹے چھوٹے 1 منٹ میں واقعات سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ دعا کیسا کام کرتی ہے، اور کسی کی ہائے لگ جائے انسان اس سے کیسا برباد ہو جاتا ہے۔ دعا دل سے نکلتی ہے نا، جب وہ دل سے نکلتی ہے تو بگڑی بنا دیا کرتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا کوئی بہت بڑا سیمینار تھا، اور کیپٹل آف دا کنٹری میں ان کے نام کا کوئی ایوارڈ اناؤنس ہوا کہ بڑی زبردست اچیومنٹ ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آپ کے لیے اناؤنس ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے بائی ایئر جب وہاں جانے کی کوشش کی تو راستے میں ان کا جہاز جو ہے بیڈ ویدر کی وجہ سے کسی چھوٹے ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ریکویسٹ کی کہ مجھے فوری طور پر وہاں پہنچنا ضروری ہے، وہ سارا سیمینار ہی میرے نام پہ، آئی ایم دا اسپیشل گیسٹ۔ انہوں نے کہا حضور جہاز تو چھوٹا ایئرپورٹ ہے، ابھی تیار ہونے میں ٹائم لگے گا، آپ ایسا کریں کوئی گاڑی لیں اور بائی روڈ چلے جائیں، 4-6 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کرنا ہی پڑے گا۔ گاڑی لی، بائی روڈ ٹریول شروع کیا۔ پہلی بار زندگی میں ان روڈز پہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، شدید بارش اور آندھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اس آندھی اور بارش میں راستہ بھول گئے۔ اب اندھیری رات ہے اور سفر ہے، بھوک کا عالم بھی تھا۔ اب کسی گاؤں میں پہنچ کر ٹمٹماتا ہوا بلب، چھوٹا سا بلب جل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی گاڑی سے اترے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، کچھ کھانے کو ہے، بارش بھی بہت ہو رہی ہے۔ خاتون بڑی نرم دل تھی، کا گھر میں آ جائیں، میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں، صبح چلے جائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب گھر میں گئے تو دیکھا کہ بستر پر ایک نوجوان بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیا کون ہے؟ کہ میرا پوتا ہے، شدید بیمار ہے۔ اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر احمد تھا۔ تو ڈاکٹر کی وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میرا پوتا بیمار ہے، میں غریب عورت ہوں، کہ گاؤں کے ڈاکٹرز کو تو دکھا دیا ہے مگر علاج نہیں ہو رہا ہے۔ اب مجھے سارے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شہر کے اندر ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، میں غریب عورت ہوں، بچے کو لے کے کیسے جاؤں؟ روز دعا کرتی ہوں یا اللہ کوئی سبیل بنا دے کہ میرے بیٹے کا علاج ہو جائے۔ وہ ماں، وہ عورت دل سے دعا کرتی تھی۔ ڈاکٹر احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہتا ماں
اللہ نے تیری دعا سن لی ہے. میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں. میرے جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، گاڑی کے ذریعے راستہ بھٹکنا اور تیرے ہی دروازے پر آ کر رکنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دعا قبول کر دی گئی ہے. اب میں تیرے بچے کا علاج کروں گا. دعا نکلتی ہے، طوفان ٹال دیتی ہے. زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں، بد دعا نہ کریں. جس کو ہائے لگ جاتی ہے، لوگ بعض اوقات کہتے ہیں میرا بڑا کام ہے، میں کرو فر والا آدمی، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یاد رکھیں، غریب مظلوم کی بد دعا براہ راست عرش پر جاتی ہے. مظلوم کے ساتھ رب ہوتا ہے، ظالم برباد ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا اسی طرح کا واقعہ، ایک پولیس انسپیکٹر تھا، فش مارکیٹ میں گیا، بڑی زبردست فریش مچھلی دیکھی اور ایک بندہ بیچ رہا تھا. کہا دکھانا ذرا. مچھلی ہاتھ سے لی. وہ کہتا صاحب 400 روپے کی ہے. کہتا کبھی ہم نے پیسے دیے؟ اور مچھلی لے کر وہ چلا گیا. وہ غریب آدمی چیختا رہ گیا کہ میرے پورے دن کی کمائی تم لے کے جا رہے ہو. پولیس والے نے جواب نہ دیا، چل پڑا. جب وہ چل پڑا، اس فریش مچھلی نے، کیونکہ وہ پھڑک رہی تھی، اس پولیس والے کے انگوٹھے پر کاٹ لیا. رات گھر گیا، بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ، مگر انگوٹھے میں ہلکا ہلکا درد تھا. تھوڑی دیر ہوئی تو انگوٹھا سوچنے لگ گیا، لال ہو گیا، درد سے بے قرار ہو گیا. فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر صاحب یہ انگوٹھے کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا اس میں تو سیپٹک ہو گیا ہے، زہر ہو گیا ہے. فوراً ڈیسائیڈ کرو، اگر یہ انگوٹھا نہ کاٹا تو ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا. مرتا کیا نہ کرتا، انگوٹھا کٹوایا، واپس آیا. تھوڑی دیر ہوئی تو ہاتھ میں درد، ہاتھ لال، پوری ہتھیلی سوج گئی. پھر ڈاکٹر کے پاس گیا. کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میرا غلطی ہو گئی، انگوٹھے سے ہاتھ میں بھی زہر پھیل گیا. جلدی ڈیسائیڈ کرو، یہ ہاتھ کاٹ لو ورنہ بازو کاٹنا پڑے گا. ہاتھ کٹوایا. اب جب گھر آیا، رات سویا، پورے بازو میں درد، بازو سوجنے لگ گیا. اس دوست کا ایک عقل مند دوست بھی تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ پہلے انگوٹھا کٹا، پھر ہتھیلی کٹی، اب بازو سوج گیا ہے. کہ ایک بات بتاؤ، تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ تم نے کسی کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا؟ کہتے ہاں، آج ایک مچھیرے کی مچھلی چھین کے لایا تھا اور وہ روتا رہ گیا اور میں ہاتھ سے اس کے چھین کے اس کا رزق لے آیا. دوست کہتا ہے جلدی اس مچھیرے کو ڈھونڈو ورنہ ایک ایک کر کے سارا جسم کٹ جائے گا. فوراً رات کو بھاگے، اس کے گاؤں میں جا کر گھر ڈھونڈا. غریب آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے. کہا جا کے قدموں میں پڑ گیا. کہا مجھے معاف کر دو، دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے. کہا میں نے معاف کیا. دوست اس مچھیرے سے پوچھتا ہے کہ یہ تو بتاؤ، جب یہ مچھلی چھین کر گیا تھا تم نے کوئی بد دعا تو نہ دی تھی؟ تم نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کہا جب یہ بندہ مجھ سے چھین کر گیا نا، میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اے اللہ اپنی قدرت سے تو نے میرا بدلہ لینا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی ایسا موقع زندگی میں مت آنے دینا. بنی بنائی بگڑتے دیکھی ہے ہم نے، چلتا کاروبار تباہ ہوتے دیکھا ہے، خوشیوں بھرا گھر برباد ہوتے دیکھا ہے. کبھی زندگی میں ایسا ہونے لگے نا کہ آپ کی چلتی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، صحت خراب ہو رہی ہے، فیملی میں پرابلم شروع ہو گئے ہیں، چیک کرو کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کسی کا مال تو نہیں دبا لیا، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر لیا. کیونکہ جب مظلوم دعا کرتا ہے نا تو پھر اللہ کی عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اور یہی میرا آج کا پیغام ہے. یہ میلاد کا میسج لے کر جاؤ. نبی پاک ساری زندگی آسانیاں کرتے رہے اور ہمیں بھی یہی درس دیا کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے کردار سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے. اللہ کرے کہ اس میلاد کے اجتماع سے، اس مہینے سے میں اور آپ یہ سبق لیں اور نبی پاک کی سیرت کا یہ پہلو اپنا لیں. اللہ ہم سب کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے. اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. میں نے تو آج مختصر بات کی ہے، مگر میں گزارش کروں گا اس طرح کے پازیٹیو میسیجز سننے کے لیے، اس طرح کے اصلاحی بیانات سننے کے لیے آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں. مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ جب آپ یہ پروگرام سنیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، انشاءاللہ دل کی دنیا بدلنا شروع ہو جائے گی. آخر میں ایک بار پھر خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس پیارے انداز میں، جس شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کی اس محفل کو سجایا. اللہ ان کے چرچے کو، ان کے نام کو بھی بلندی عطا فرمائے. ایک آخری بات، اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے. اللہ نے میری اور آپ کی دنیا بہت اچھی کر دی ہے. بڑے اچھے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، ریلیکس والی لائف ہے. سچی بات یہ ہے دنیا اچھی ہو گئی نا، اب آخرت اچھی کرنے کی فکر کیجئے. ایسا نہ ہو کہ یہاں تو نرم بستر ہوں اور قبر میں سانپ اور بچھو آ جائیں. نمازوں کی پابندی کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے، تاکہ دنیا چین والی ہو گئی ہے، اللہ آخرت بھی چین والی کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.
السلام علیکم۔ عبدالحبیب اتاری نے بڑا ہی زبردست اصلاحی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت جی جی، توفیق بچہ عطا صلاۃ فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور میں دعوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہم جس آقا کا میلاد منانے اسی آقا کا کلمہ پڑھ کے ہم نے ایمان حاصل کیا۔ ایمان وہ چیز ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ روشن چیز، سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہمارا ایمان ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں اپنے ایمان کی فکر نہیں کی تو خدشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، چھن لیا جائے۔ لہٰذا میں نے اور آپ نے ایمان کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی پروٹیکشن کرنی ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنانا ہے۔ ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے، کس بینک میں جا کر اس کو حفاظت کی جائے، علماء سے پوچھا گیا تو علماء نے ایک ذریعہ بتایا کہ ایمان کی حفاظت کا ایک آسان ذریعہ کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں، اور قادری سلسلے کے پیشوا پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لیں۔ گویا ایک گارنٹی ہمیں دی جا رہی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہمارے درمیان رکن شورا قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری جلوہ افروز ہیں، یہ وکیل اتار بھی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قادری سلسلے میں میرے وہ بھائی جو بیعت کرنا چاہیں یہ ان کے ذریعے مولانا الیاس قادری اور مولانا الیاس قادری کے ذریعے پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدوں میں شامل ہو جائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جب بیعت کرواتے ہیں تو اس سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میں چاہوں گا کہ قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے تمام ہی شرکائے اجتماع کو بیعت بھی کروائیں، توبہ بھی کروائیں۔ میرے وہ بھائی جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت لے لیں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے لیکن قادری سلسلے کا فیضان بھی جاری و ساری رہے گا۔ میں رکن شورا سے عرض کروں گا کہ ہم تمام شرکائے اجتماع کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں۔ ماشاءاللہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں تو قبلہ پیر صاحب صاحب کے مرید اور ان کے سلسلے کے لوگ ہیں، اور یہ بہت خوبصورت قادری سلسلہ ہی ہے اور سارے سلسلے ہی ایک ہیں، مگر جو کسی کے مرید نہ ہوں اور ہونا چاہیں تو جیسا میں کہتا جاؤں وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جناب خاور محمود نقشبندی